बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जब से ईरान और अमेरिका की जंग शुरू हुई है, ये ख़ित्ता बारूद का ढेर बन चुका है। और अब जो ख़बरें हमारे पास आ रही हैं कि अमेरिका कुछ ऐसी साजिशें रचा रहा है जिसकी वजह से ना सिर्फ ईरान के कुर्दों को मसला होगा, बल्कि तुर्की और पाकिस्तान भी इसकी लपेट में आने जा रहे हैं। अब बज़ाहिर मंजरनामा ऐसे लग रहा है कि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका ने हमला किया है। ईरान जो है वो गल्फ़ ममालिक पर हमला कर रहा है। गल्फ़ ममालिक इस बात से बचने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ईरान पर हमला करें और वो इसराइल के इत्तेहादी कहलाएं, लेकिन मैदान के ऊपर जो सूरत हाल है वो हर बदलते लम्हे के साथ इंतहाई खौफनाक होती जा रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो चुका है, 90% ट्रैफिक वहाँ पे तिजारत की रुक चुकी है। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि आलमी मंडियों में भी ना सिर्फ स्टॉक मार्केट क्लैप्स कर रही हैं, बल्कि उसके साथ हम ये देख रहे हैं कि तेल की कीमतें भी ऊपर जा रही हैं। इंश्योरेंस की कीमतें चार हज़ार डॉलर फी कंटेनर बढ़ चुकी हैं और इस वक्त इस खित्ते के अंदर तिजारत करना बहुत मुश्किल हो चुकी है। पाकिस्तान के बारे में भी खबरें आ रही हैं कि क्या हमारे पास तेल है, तो उस हवाले से हमें ये बता दिया गया है कि एलएनजी पहले ही हमारे पास मौजूद थी। हम कतर को कह रहे थे कि आप ये एलएनजी किसी और को फ़रोख्त कर दें। इसके साथ ही तेल के ज़ख़ीरे भी 28 दिन के मौजूद हैं और उसके अलावा एक कमेटी बना दी गई है जो कि मार्केट पे नज़र रखेगी और पाकिस्तान की डिमांड एंड सप्लाई को देख के पाकिस्तान में मेक श्योर करेगी कि यहाँ पे एनर्जी का कोई भी मसला पैदा ना हो। लेकिन जब आपके हमसाये में आग लग रही हो तो आपको उसकी हरारत हमेशा महसूस होती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अब अमेरिका और इसराइल मुसलसल ईरान पर हमले कर रहे हैं। 1000 लोग सरकारी बयान के मुताबिक ईरान के अंदर मारे जा चुके हैं, लेकिन अभी तक अगर हम ये देखें तो इसराइल और अमेरिका को अपने मकासद में से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। और ट्रंप की ये सूरत हाल है कि वो एक ऐसे बदमस्त सांड की तरह हजूम में मौजूद हैं जिसको अगर रास्ता ना मिला तो वो भागने के लिए किसी को भी रौंद सकते हैं। अब इस हवाले से हमारे पास ये खबरें आई कि इस वक्त ईरान गल्फ़ ममालिक के ऊपर बहुत ज़्यादा हमले कर रहा है। यहाँ तक कि यूएई पर इतने हमले किए गए जितने के खुद इसराइल पर हमले किए जा सकते हैं। तकरीबन 250 बैलिस्टिक मिसाइल और 500 से 600 ड्रोन्स सिर्फ यूएई के ऊपर छोड़े गए। अब हो क्या रहा है, कहा यह जा रहा है कि जनाब उनका सफ़र, सियाहत और महफूज मुईशत का जो तासुर है कतर के अंदर, सऊदी अरब के अंदर, यूएई, दुबई के अंदर जो सारे का सारा इसी वजह से चल रहा है, उसको हिट करने की कोशिश की जा रही है। तेल की तनसीबात को हिट किया जा रहा है, तिजारत को रोक दिया जा रहा है और उसके साथ बैलिस्टिक मिसाइल भी मारे जा रहे हैं। तो गल्फ़ ममालिक कब तक इस सूरत हाल को बर्दाश्त करेंगे? क्योंकि जो बयानात हमारे सामने आए हैं, कतर ने यह कहा है कि तमाम रेड लाइन्स क्रॉस की जा चुकी हैं और खुद मुख्तारी और सालमियत पर मसलसल हमले किए जा रहे हैं। ऐसे हमले ना तो नज़रअंदाज किए जा सकते और ना जवाब दिए बगैर इनको छोड़ा जा सकता, ये कह रहा है कतर। क्योंकि वो ये कह रहा है कि जनाब ये सिर्फ और सिर्फ फौजी अड्डों पर हमला नहीं कर रहे, ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर, हमारे कारोबार पर, हर चीज़ पर ये हमले कर रहे हैं। इसके बाद फिर सऊदी अरब मैदान में आता है और वो ये कहता है कि ईरानी हमलों का जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। MBS ने अपनी काबीना के साथ एक मीटिंग की और उसमें ये आया कि हमें अपनी तमाम तर सलाहियतें कार लाने के लिए तैयार रहना चाहिए ताकि इत्तेहादियों की हमायत, जो उन इत्तेहादियों की हमायत जो ईरानी मुमकिना हमले का जवाब दे रहे हैं। ये स्टेटमेंट आई सऊदी अरब की तरफ से, यानी कि वो भी अब ये कह रहा है कि हमारी भी अब बस हो चुकी है, मजीद ईरानी हमले हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और इसके साथ फिर हम ये देखते हैं कि गल्फ़ ममालिक, जिन 6 ममालिक के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, जिनमें सऊदी अरब है, कतर है, यूएई है, बहरीन है, ओमान है, कुवैत है, तो इनके ऊपर इन्होंने भी एक मुश्तरका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी की है। ये सारे 6 ममालिक जो आपस में यूएई का और सऊदी अरब का कहा जा रहा था कि ये लड़ रहे हैं या इस तरह की बातें आ रही थी, अब ये यकजहती पे आ गए हैं और इन्होंने ये कहा है कि जनाब जहरियत का जवाब जो है वो एक ऑप्शन हमारे सामने आ चुका है और हमने इसका जवाब देना है। देखिए अब हो क्या रहा है, एक तरफ तो अब बहुत बड़ा गैम्बल, इससे पहले कि मैं तुर्की और पाकिस्तान की तरफ आऊं, मैं आपको ये खेल ज़रा समझा दूं कि इस वक्त ईरान ये समझता है कि जितना ज़्यादा वो गल्फ़ ममालिक को तकलीफ़ पहुंचाएगा, शायद वो अपने इत्तेहादी अमेरिका को इस बात पर मजबूर कर लें कि वो इस जंग का ख़ात्मा कर दे।
لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اس سے پہلے اس کے اوپر بظاہر ایک زور لگا چکے ہیں جس کو نیتن یاہو نے مکمل طور پہ زائل کر دیا۔ اب اس کے بعد امریکہ اور اسرائیل، دوسرا آپشن کے پاس یہ ہے کہ اگر نہیں باز آتا ایران تو وہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ مل کے پھر ایران پر حملے کر دیں، تو اس کے بعد ان گلف ممالک کے اندر کہا جا رہا ہے کہ بغاوت تک ہو سکتی ہے، کیونکہ اسرائیل نے جتنے ظلم غزہ کے اوپر ڈھا دیے ہیں، عربوں کے ان کے ساتھ تعلقات ناقابل یقین حد تک خراب ہو چکے ہیں، اور اس کے پہلے ہم نے دیکھا قطر پہ حملہ اور جو بھی چیزیں اسرائیل کے ساتھ چل رہی تھیں۔ تو اب اس وقت ایران کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ صرف امریکہ پر فوکس کریں تو آپ کے لیے یہ بہتر ہوگا، ادروائز یہ معاملہ بڑا خراب ہو سکتا ہے۔ اور ساتھ میں پاکستان، ایک جنگ تو جب پھیلے گی سو پھیلے گی، ابھی سفارتی سطح پہ پاکستان کے لیے یہ ایک بڑا چیلنج آ چکا ہے کہ وہ پاکستان کو جب گلف ممالک اس جنگ میں کودیں گے تو ایک پوزیشن لینا پڑے گی۔ کیوں؟ کیونکہ پاکستان کی اوورسیز کی جو معیشت ہے جس کی بنیاد پہ پاکستان کھڑا ہوا ہے وہ گلف ممالک کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے ساتھ پاکستان کا دفاع سعودی عرب کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ پاکستان کی اکانومی کو ہمیشہ سنبھالا گلف ممالک نے دیا ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا اتحادی چین ہے، امریکہ ہے، سعودی عرب ہے، گلف ممالک ہیں یا ایران ہے، یہ مجھے آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ تو اب جب یہ کنفیوژنز بڑھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی جو ابتدائی دن سے ایران کو ایک ایڈوانٹیج ملا تھا آیت اللہ خامنائی کی شہادت کا کہ پوری شیعہ کمیونٹی پوری دنیا کے اندر، نہ صرف ایران، پوری دنیا کے اندر متحد ہو گئی تھی، اس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ آخر کب تک ایڈوانٹیج چلے گا، کیونکہ 2 ہفتوں کے بعد تو کسی کے پیرنٹس کی بھی ڈیتھ ہو جائے تو وہ ایک طرح سے واپس روٹین میں آ جاتے ہیں۔ تو اب اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں معیشت پر حملے ہو رہے ہیں، جہاں گلف ممالک پر حملے ہو رہے ہیں، پاکستان کی سرحد کے اوپر بھی ایک صورتحال، گھمبیر صورتحال ہوئی ہے، وہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ترکی کے اوپر بھی حملہ ہوا ہے، اور نیٹو نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے کہ انہوں نے ایک بیلسٹک میزائل کو جو کہ شام اور عراق کی فضا سے ہوتا ہوا ترکی میں آ رہا تھا اس کو فضا میں ہی تباہ کر دیا۔ اور اس کے ساتھ ترکی نے بھی کہا کہ ہمیں اس حد تک مجبور نہ کیا جائے کہ ہم اپنی خود مختاری اور سالمیت کو بچانے کے لیے میدان میں آ جائیں۔ اب یہ خواہش ہے اسرائیل کی بھی اور امریکہ کی بھی کہ گلف ممالک کسی بھی طریقے سے ایران کے اوپر حملہ کر دیں، اور جب وہ حملہ کریں گے تو پھر عربوں کے تمام تر دولت، ان کے ریسورسز، ان کے اڈے، ان کی ایئر سپیس جب ایران کے خلاف استعمال ہوگی تو یہ آپریشنز بہت ہی آسان ہو جائیں گے امریکہ کے لیے، اور ان کے ساتھ اتحادیوں کا ایک بہت بڑا جتھا ہوگا۔ کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک اگر برطانیہ نے اپنے فوجی اڈے دینے کی حامی بھری ہے تو اسپین نے مکمل طور پہ انکار کر دیا کہ ہم بھائی اس جنگ کے اندر نہیں آئیں گے۔ ابھی تک امریکہ اور اسرائیل اکیلے ہیں ایران کے خلاف جنگ کے اندر، لیکن اگر یہ صورتحال اس طرح بڑھتی ہے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس جو خبریں آ رہی ہیں، فرانس کے رافیل طیارے UAE کی فضاؤں پر آ چکے ہیں دفاع کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی چارلس ڈی گالے جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے فرانس کا، وہ بھی میڈیٹرین سی کے اندر، ریڈ سی کے اندر بیک سائڈ پہ آ چکا ہے، اور یقینی طور پہ وہ سعودی عرب کے دفاع کے لیے آیا ہے۔ اس طرح ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال بہت زیادہ گھمبیر ہوتی جا رہی ہے، اور ایران کے یہ حملے اس کو اس صورتحال پہ لا سکتے ہیں کہ کل کو کہہ دیا جائے کہ ترکی اور گلف ممالک اسرائیل کے ساتھ مل کے ایران پر حملے کر رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جنگ رکے گی کیسے؟ یہ بھی ایک انتہائی خوفناک صورتحال ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ جناب ان کے بیلسٹک میزائل امریکہ تک پہنچ سکتے ہیں تو ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔ ان کا نیوکلیر پروگرام جو ہے وہ اسرائیل کے وجود کے لیے خطرہ ہے، اس کو بھی ختم کر دیا جائے۔ یہ جو پروکسیز ہیں، یہ تمام تر پروکسیز چاہے حوثی باغی ہیں، حزب اللہ ہے یا جو بھی ہیں، وہ خطے کے امن کے لیے تباہی ہیں، تو ان کو بھی ختم کر دیا جائے، اور اس کے ساتھ ہی اس رجیم چینج کر دیا جائے، رجیم کو بدل دیا جائے جو کہ ان تمام تر پالیسیز کو لے کر چل رہا ہے۔ لیکن یہ رجیم چینج اتنے آرام سے ہونے والا نہیں ہے، اس کی ایک بڑی وجہ ہے۔ اس وقت نیتن یاہو کا اپنا ایک مقصد ہے، ٹرمپ کا اپنا ایک مقصد ہے، اور ایران کا اپنا ایک مقصد ہے، اور یہ تینوں مقصد جو اب تک پورے نہیں ہوتے، آپ کو میں بتا دوں کہ یہ جنگ رکنا بہت مشکل ہے، اور جب جنگ نہیں رکے گی اور یہ معاملات چلتے رہیں گے تو اس وقت بقایا بچا ہوا جو
مسلمانوں کا جو خطہ ہے، جو اس سے اوپر عراق، لیبیا، شام جتنے بھی ہیں ان کا تو صفایا پھر چکا ہے، تو یہاں پہ بھی تباہی کیا ایک پورا کھیل رچایا جا چکا ہے۔ اب رجیم چینج کے بارے میں میری بات سن لیں۔ ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ یا تو رجیم چینج ہو جائے یا پھر ایران کی اتنی تباہی پھیر دی جائے، اتنی ٹوٹ پھوٹ یہاں پہ کر دی جائے کہ یہاں پہ عوام قبضہ کر لے اور حکمرانی کر لے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہی کام عراق میں بھی کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن وہاں پہ جہاد کے نام پہ اتنے زیادہ لوگ آ گئے کہ وہاں پہ جہادی تنظیمیں اتنی مضبوط ہو گئیں کہ وہ پھر امریکہ کے گلے کی ہڈی بن گئیں۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایران تو 3 گنا بڑا ہے۔ اب یہاں پہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے ٹرمپ کی طرف سے وہ بہت ہی خوفناک ہے، کردوں کا کھیل، وہ میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں۔ لیکن بڑی خبریں آ رہی ہیں کہ 17 ایران کے بحری جہاز تباہ کر دیے گئے۔ ابھی ایک فوٹیج آئی ہے کہ سری لنکا کے بارڈر کے اوپر امریکہ کی ایک آبدوز نے ایران کے بحری جہاز کو تارپیڈو بم سے برباد کر دیا، تباہ ہو گیا، جہاز ڈوب رہا ہے۔ لیکن سری لنکا نے کہا ہے کہ ابھی تک اس چیز کے شواہد نہیں ہیں ہمارے پاس کہ یہ کسی آبدوز نے تباہ کیا ہے، لیکن بہرحال جہاز ہم وہاں پہ پہنچے ہیں تو وہاں پہ صرف لائف بوٹ سی تھی، جہاز تو سمندر برد ہو چکا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکل پرپس کے اندر اس وقت اس سال کے آخر میں نیتن یاہو کے اسرائیل میں الیکشن ہے، اور اگر وہ یہ نعرہ نہیں دیتا کہ وہ ایران کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا ہے اور اسرائیل نے ایران کے خطرے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے، تو اس کا الیکشن بھی بچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو وہ بھی یہاں پہ سردھڑ کی بازی لگا رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے وہ مقاصد حاصل کیے جائیں جو کہ ایران کے خلاف اس کی فتح پوری دنیا کے اندر امپریشن دے کے اسرائیل جیت گیا۔ اب اس کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سارے مقاصد جب حاصل کرنے ہیں، 4 جو میں آپ کو بتا چکا ہوں، بلسٹک میزائل والا، نیوکلیئر والا، پراکسی وارز والا اور رجیم چینج والا، تو ادھر امام خمینی نے ایک ایسا پولیٹیکل سسٹم بنایا تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ تمام تر جنگوں کے باوجود، لیڈرشپ کے قتل ہونے کے باوجود یہ سسٹم چلتا رہے، کیونکہ یہ سسٹم خاندانوں کی حکومت کی بنیاد پر نہیں بنایا گیا تھا۔ اب یہاں پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ سسٹم اس مقصد کے لیے بنایا گیا کہ ایسے حالات میں یہ لمبے عرصے تک چلتا رہے، اور اب اس کی مثالیں ہمارے سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ مذہب کی سپورٹ الگ سے ہے، جتنی بھی شیعہ آبادی ہے وہ اس وقت کسی صورت بھی رجیم چینج نہیں چاہتی، اور اگر رجیم چینج عوام نہیں چاہتی تو کوئی مائی کا لال رجیم چینج نہیں کر سکتا، یہ ایک حقیقت ہے۔ اب رجیم چینج اگر نہیں ہوتا اور ایران صرف اور صرف سروائیو کر جاتا ہے تو یہ اس کی فتح ہے۔ اگر وہاں پہ ایران یعنی اس وقت یہ شیعہ عالم والی جو حکومت ہے، کیونکہ یہ جو اس وقت سسٹم ہے یہ ولایت فقہ پہ چل رہا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ شیعہ مذہبی رہنماؤں کو ایران پر حکمرانی کرنے کا جائز حق حاصل ہے۔ اب جب اس نظریے کی حفاظت ہو رہی ہوگی وہاں پہ، تو پھر آپ رجیم چینج کیسے ہو سکتا ہے یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جو خبریں ساتھ میں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جناب آیت اللہ خامنائی کو پتا تھا کہ اس کے اوپر کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے، اس نے جان بوجھ کے اپنی لوکیشن چینج نہیں کی۔ ان کی عمر 86 سال تھی اور شہادت کی تمنا تھی، اور ان کو پتا تھا کہ اگر 86 سال کی عمر میں ان کو شہید کر دیا گیا تو ان کا رتبہ بالکل مختلف ہو جائے گا اپنے ماننے والوں کے سامنے، اور وہ اس میں کامیاب ہوئے۔ اور اسی دن ہم نے یہ دیکھا کہ پوری دنیا کے شیعہ آبادی اور دوسرے مسلمان سارے اس کے اوپر رنج زدہ تھے، غم زدہ تھے، اور ایک طرح سے یکجہتی کا اظہار کر رہے تھے۔ اب یہاں پہ ایک نیا کھیل شروع ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب میں نے آپ کو بتایا کہ ترکی کے اوپر ایران کی طرف سے بلسٹک میزائل حملہ کیا گیا، اس کو روک دیا گیا، لیکن اب ٹرمپ جو ہیں وہ ایک ایران کے کرد پاپولیشن والے جو ایک رہنما ہے باغی، ان سے ملاقات کر رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو اسلحہ دیتے ہیں، اور اسلحہ دینے کے بعد آپ اپنی حکومت کے خلاف جو ہے وہ ریزسٹنس کریں، وہاں پہ لڑیں اور اندر ہی اندر بغاوت کریں، کیونکہ امریکہ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس بات کے قوی امکان ہے کہ امریکہ فٹ آن ایران یعنی کہ زمینی فوج اتار سکتا ہے ایران کے اندر۔ یہ معاملہ کتنا خوفناک ہوگا یہ میں آپ کو بتانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، عراق، لیبیا، ادھر ادھر کے آپ ساری افغانستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں۔ اب یہ جو کردوں کا معاملہ ہے یہ ایک ملک کو متاثر نہیں کرے گا، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 4 ممالک جس میں ایران، عراق، شام اور
ترکی شامل ہیں، ان کے بارڈرز کے اوپر ایک بڑی تعداد، اگر یہ میپ میں دیکھیں تو یہ ایک سے دو ملک بن سکتے ہیں، اتنی بڑی آبادی کے اندر یہ تقسیم ہے ان 4 ممالک کے اندر۔ اب اگر آپ ان کو گن دے دیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ آپ آزاد ہو جائیں، تو ترکی کے اندر جو سارے کا سارا معاملہ کردوں کا چل رہا ہے، آپ یہ دیکھ لیں کہ ایس ڈی ایف جس کو امریکہ سپورٹ کر رہا تھا سیریا کے اندر، وہاں کیا بنے گا، اور اس کے ساتھ ہی عراق کے اندر جو الگ سے انہوں نے کردوں نے گورنمنٹ بنائی ہوئی ہے اس کا کیا بنے گا۔ یہ پورا آپ یہ سمجھ لیں کہ امت مسلمہ کو برباد کرنے کا ایک پلان ایسا ہے کہ، اور اس کو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے دن سے اسرائیل اور امریکہ کردوں کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اب 1.5 سے 2 کروڑ لوگ ترکی میں ہیں، تقریباً 80 لاکھ سے 1 کروڑ لوگ جو ہیں وہ ایران میں ہیں، 20 سے 30 لاکھ لوگ جو ہیں شام میں ہیں، اور 60 سے 70 لاکھ لوگ جو ہیں وہ عراق کے اندر ہیں۔ اور کردوں کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ صلاح الدین ایوبی بھی کرد تھا، اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ جب دوسری جنگ عظیم ہوئی تو کردوں کو اس طرح 4-5 ممالک میں تقسیم کر دیا گیا۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ گلف بھی اس وقت ایک مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، ترکی کو بھی گھسیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایران کہتا ہے کہ مجھے تکلیف ہوگی تو پھر کوئی بھی سکون سے نہیں رہے گا، چاہے دنیا برباد ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ ہی پاکستان کے بارڈر کے اوپر صورتحال انتہائی گمبھیر ہو چکی ہے، کیونکہ پاکستان بھی اسٹریٹ آف ہارموز کے کنارے پہ ہے، اور ہماری ایک لمبی سرحد ایران کے ساتھ ملتی ہے۔ افغانستان کے ساتھ ہمارے کیا حالات ہیں، بھارت کے ساتھ ہمارے کیا حالات ہیں، تو اس وقت صورتحال انتہائی نازک چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں پر اور مسلم ممالک کے اوپر اپنا خاص کرم فرمائے۔ اس والے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔